अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है बहाव का एपिसोड 7। इसके मुसन्निफ हैं मुस्तनसर हुसैन ताड़न। आवाज़ लुबाबा हैदर की है। इस किताब के लिए हमसे ताउन किया है क्रस्ट ने। दिए टिमटिमाते थे और उनकी रोशनाई पानी के ऊपर दूर तक नहीं जाती थी, और जहां जाकर वो बुझती थी और अंधेरा आगे जाता था तो बस वहां मछली पकड़ने को जाल डाले गए थे। सवेरे पारोशनी और वर्चन का व्याह था, इसलिए बच्चे किनारे से उतरकर पानी में हाथ डाले चलते थे कछुआ पकड़ने के लिए कि उनका शोरबा बनता था। चीवा ने उन 2 भेड़ों को अलग किया जो सवेरे उसे काटकर ब्याह के लिए ले जानी थी। वो तीनों अपने वहेड़े में बैठे ढोलक बजाते थे और ढोलक पर मोर के परों का छील रंगदार हार पड़ा था। डुबो मिट्टी के किनारे पंदरू खड़ा कान हिलाता था कि उसे बस्ती से ढोलक की मध्यम आवाज हौले हौले पहुंचती थी। सोहनी जनानियां अपने आप को संवारती और सिंगारती थी कि सवेरे पारोशनी हाथ पांव चौड़े किए पीठ के भार फर्श पर लेटी थी। पकली उस पर झुकी हुई थी। देख देख, पारोशनी का पिंडा कसमसाया और वो अपनी हंसी मुश्किल से रोककर बोली, मेरे मांस को यूं न छू, आराम से पड़ी रह चुपचाप, मेरा हाथ हिलाकर बूटे खराब करती है। पकली ने उसे डांटा, पर तू बना क्या रही है? पकली के हाथ में पीपल की टहनी थी जिसका सिरा चबाकर उसने नर्म किया हुआ था। वो उसे अपने रंग वाले खज्जे में डुबोती और फिर पारोशनी के पिंडे पर धीरे धीरे फेरती थी। जो ये टहनी उसके किसी नर्म मांस वाले हिस्से पर चलती तो पारोशनी कसमसाती और उसकी हंसी छूट जाती, पर वो पकली से डरती थी और हंसी को पेट में दबाकर लेटी रहती। मैं वो सारे बेल बूटे तेरे जुस्से पर उलेख रही हूँ जो मैं अपनी झांझरों, सहनकों, डोलों, घड़ों और घड़ेलियों पर उलेखती हूँ। वही बेल बूटे जिनके बारे में तू हमेशा पूछती है कि ये तू कैसे बनाती है, ये तेरे सर में कहाँ से आए, ये ऐसी टहनी में होते हैं कि तू जानबूझकर सोचकर बनाती है। अब खुद देख ले, ये बन रहे हैं। मैं कैसे देख लूं? मैं मिट्टी पर पड़ी हूं और तू हाथी की तरह मुझ पर बोझ के बैठी है और मुझे टहनी से उलेखती है। मैं उठ सकूं तो देखूं ना। जब तू तैयार हो जाएगी तो दूर से झंझर लगेगी। झंझर और मुझ में क्या है जो एक है। बस बस, अब तू हिल मत। मैं तेरे आसपास बूटे बनाने को हूं, पर यहां देखेगा कौन जिसके साथ तेरा ब्याह होगा? पारोशनी धीमी सी होकर मुस्कुराई। सवेरे उसका ब्याह था। पकली उसे संवारती थी जैसे कि वो बस्ती की हर लड़की को संवारती थी जिसका पहला ब्याह होता था। इससे पहले उसने पारोशनी के बाल धोए थे, फिर सुखाए थे और फिर संदल की लकड़ी धुनाकर उसकी धुनी उसके बालों में इस तरह धमाई थी कि अब वो संदल की बांस देते थे। लकड़ी की चौड़ी कंघी से उनको संवारा गया था। उसकी आंखों में सुरमे का लेप दिया गया था। मेरा रंग खत्म हो गया, पर तेरा पिंडा खत्म नहीं हुआ। पकली ने झिल्लाकर बूटे उलटने वाली टहनी फेंकते हुए कहा, तुझे पता था तो तू रंग ज्यादा क्यों नहीं लेकर आई? ना, अब इसी तरह लेटी रहे, सूखने तो दे। तुझको तो ऐसे सवारा है कि बस्ती की कोई और होती तो मैं एक आध बूटा बनाकर निकल जाती। अब इसे सूखने दे, पर ये तो परसों तक मिट जाएंगे। तो फिर तुझे क्या भट्टी में डालकर पका दूं? पकली खुश हुई। ले, बाकी श्रृंगार तो अपने आप कर ले। थड़े पर सारा कुछ पड़ा है, नाक का पोपा, पाँव की कड़ियां, मोटे कंगन, छल्ले, गले की हंसी और बाजू पर बांधने वाली मोहरे। ये मोहरे? पारोशनी ने सोचा, ये जो समरू ने बनाई थी। मैं उधर ध्रुवा के पास हूं जो छप्पर के बाहर बैठा है, और तू पहन ले सब कुछ। पर तू श्रृंगार के साथ बस्ती को कैसे जाएगी? मैंने तुझसे कहा था कि मैं आप तेरे पास आकर श्रृंगारती हूँ। लो, तुम अपनी टहनियां और रंग लेकर इतनी दूर कहाँ आती? मैं चली जाऊंगी, तू जाकर लेट। पकली छप्पर से बाहर हुई तो पारोशनी उठ बैठी। उसने आसे पास उन झंझरों और डोलों को देखा जो दिए की रोशनी में दिखते थे कि सांस लेने वाली चीजें हैं, और फिर उसके अंदर सुमरों का ख्याल आया। नहीं, वर्चन सुमरों से आगे नहीं था। वो तो परदेस हुआ, तब यूं लगा कि आगे है, पर है नहीं। उसने थोड़ी नीची करके अपने आप को देखने की कोशिश की तो उसका मुंह खुल गया। वो एक बड़ी छाया वाले रुख की तरह थी। उस पर पत्ते थे, फूल थे। उसका सारा जुस्सा बेल बूटों से ढका हुआ था, और जो रुख उस पर फैलता था उसकी जड़ें उसके जुस्से के बीच में से फूटती थी जहां पकली झुकी थी, जहां उसको भी झुकना था। उसका जीना चाहा कि वो अपने श्रृंगार को ढक दे, पर उसने ढक दिया और थड़े पर बैठकर पांव में कड़ियां डालने लगी। कहीं रुखों के अंदर से मोर के बोलने की आवाज आई। वर्चन पहली बार इधर को आया था और पारोशनी आती रहती थी। ये उसकी मर्जी थी कि अपने ब्याह की रात इधर रुखों के बीच गुजारे, बस्ती से दूर, डोबू मिट्टी के उधर उस कलराटी जमीन पर, सुकड़ती हुई झील किनारे। उन दोनों का आगा पीछा कोई न था, इसलिए पारोशनी के घर के बाहर खड़े होकर किसी ने ऊंची आवाज में ये न पूछा था कि इस घर में अब हमें कौन खाने को देगा, कौन पानी पिलाएगा, कौन झाड़ू देगा। वर्चन खुद ही महल लेकर आया था जिसमें बस्ती के सारे मर्द थे। इधर पारोशनी अपने वहड़े के छप्पर तले बैठी थी और आसपास बस्ती की औरतें दिए जलाती थी। एक लड़की आटे से भरी परात लेकर आई थी। आटे पर 2 सीपियां रखी थी। ये सीपियां घाघरा की थी और उन्हें पारोशनी ने वापस दरिया में डालना था, पर अभी वो उसकी मुट्ठी में थी।
ابھی جب وہ کلراٹھی زمین پر تھی اور اس کے ساتھ ورچن گہرے گہرے اور جیسے اکھڑے میں سانس لیتا تھا. پھر وہ اٹھے اور باہر آئے اور تب سب لوگ زمین سے ڈیمیں اٹھا کر ہنستے ہوئے ان پر پھینکنے لگے. وہ بھی مسکراتے اپنے آپ کو بچاتے بستی سے بھاگتے ہوئے نکلے. زیبو بیلو چیوا کے چھپر اور ڈوبو مٹی کے آس پاس سے ہوتے ہوئے وہ یہاں تک آئے. ادھر رکھوں میں اور پورے چاند میں ورچن بات کرتا تھا. ادھر پاروشنی سمرو کا سوچتی تھی وہ ہوتا تو کیا کہتا. اور بہت بعد میں ورچن نے اسے بتایا تھا کہ اس رات جھیل کے پاس رکھوں کے بیچ اس کے بیچ جانے سے پہلے اس نے جو کہا تھا وہ سمرو کا کہا ہوا تھا جو اس نے اسے دیا تھا کہ لے یہ تو کہہ لینا. پاروشنی ادھر دیکھنے لگی جدھر کو رکھوں میں راستہ جاتا تھا اور جہاں سے ورچن آیا تھا. ہاں سمرو ورچن سے آگے تھا اور ورچن نے جان لیا تھا پر اب کیا ہو سکتا تھا. وہ رکھوں کے اندر چلی گئی. ادھر ماسن ماما کا بے دانت چہرہ تھا جو پوپلا ہو کر ہنستا تھا. تو چلی گئی پاروشنی؟ پر کیوں؟ مجھے رکھوں میں جو ہوتا ہے اس کا پتہ ہے اور مجھے وہ بھی پتہ ہے جو تیرے اندر ہوتا ہے. مامن تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ جانتی نہیں میں ادھر ہی ہوتا ہوں رکھوں کے اندر. تیرے ویاہ پر گیا تھا میل کے ساتھ اور پھر لوٹ آیا. آ جا اوپر آنا ہے تو آ جا. نہیں مامن تم ادھر کیوں رہتے ہو؟ تم بستی میں کیوں رہتی ہو؟ وہاں پانی ہے گھاگرا ہے اس لیے. اور اگر وہاں پانی نہ ہو گھاگرا نہ ہو تب پھر کہاں رہو گی؟ میں ہمیشہ بستی میں رہوں گی مامن ہمیشہ. تمہیں پتہ ہے میں کب سے یہاں ہوں ہمیشہ سے اور میں رہوں گی. وہ چلنے لگی تو مامن اس کے سامنے والے رخ سے نیچے آ گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا لے میں تیرا مامن ہوں. پاروشنی اپنے آپ کو چپ کیے کچھ دیر کھڑی رہی. پھر وہ ماسن ماما کے دبلے سروٹ جیسے جسے سے چمٹ گئی. اس کی آنکھوں میں پانی تیرے. مامن تو جو جانتا ہے وہ مجھے بتا دے. مجھے تو کچھ پتا نہیں چلتا کہ یہ سب کیا ہے کیوں ہے. وہ اگر ہے تو کہاں ہے اور ہم کیوں ہیں؟ ہم ہیں کیا؟ چپ ہو جا مت بول. ہم اس لیے ہیں کہ ہمیں ہونا چاہیے. وہ اگر ہے تو یہی ہے بس اتنی سی بات ہے. یہ رخ اور جانور بھی مجھ سے یہی پوچھتے ہیں اور میں ان کو بھی یہی بتاتا ہوں. سب کچھ یہی رہتا ہے. یہ رخ جانور اور پانی روتے ہم اور کھیتیاں بھی. یہ سب مٹی میں جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے. میں پتا ہے رکھوں میں کیوں آ گیا تھا بس اسی لیے. مامن یکدم پاروشنی سے الگ ہوا اور چھلانگے لگاتا رخ کے اوپر جا بیٹھا. اب جا بھی. پاروشنی راستہ جانتی تھی. وہ اس پر چلنے لگی. رکھوں کا ذخیرہ ختم ہوا تو ڈوبو مٹی شروع ہو گئی اور وہ یہاں ٹھٹکی. چاند ڈھل رہا تھا اور یہاں رکھوں کی اوٹ میں تھا. اندھیرے میں کیا پتا پیر کہاں جا پڑے. پاروشنی پیروں کو جما جما کر چلنے لگی. وہ بستی کی طرف جانے کے بجائے پکلی کے آوے کی طرف نکلی. بندہ کسی شے کے لیے ترستا ہے. اسے سوتے میں دیکھتا ہے جاگتے میں سوچتا ہے اور اس کے بغیر سانس ٹھیک سے نہیں چلتا. اور جب وہ مل جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا. سروٹوں کے بیچ میں سے اور پھر بلند کناروں پر اور ان کے نیچے اترتے ہوئے وہ دیکھتی جاتی تھی کہ کب گھاگرا کے پانی دکھائی دے. اور وہ وہیں تھے جہاں ہوتے تھے اور ڈھلتی چاندنی میں مدھم سا لشکارا دیتے تھے. وہ پانی میں داخل ہوئی اور چلی اور چلتی گئی. پانی اس کی ٹانگوں کو گھیرتا کمر تک آیا اور وہ چلتی گئی یہاں تک کہ اس کے کانوں کی لوئیں بھیگنے کو آئیں. وہ رکی. اب اس کی آنکھیں پانی سے باہر تھیں اور سارا جسہ گھاگرا کا حصہ تھا. وہ اپنے سامنے بچھی مدھم لشکتی چادر کو دیکھ جو اس کا دریا تھا. اس کے پانیوں نے اس کے جسم سے سارا شک اور سارا دکھ صاف کیا اور اسے سکھ دیا. جس سے جڑنے سے اکلاپے میں دراڑ نہیں پڑتی. یہ وہیں رہتا ہے جہاں ہوتا ہے اور یہ اس وقت سے ہوتا ہے جب بیج پڑتا ہے پھوٹتا ہے اور اس میں دانا پڑتا ہے اور وہ وہیں رہتا ہے کہیں نہیں جاتا. ہاں گھاگرا کے پانی اس کا آپا تھے. اکلاپے کی کچی دیوار ان کے سامنے گھلتی تھی. وہ اسے صاف کرتے تھے اور سکھ دیتے تھے. چتر کے پانی کم ہوتے ہیں پر ان میں برفوں کا سیت پالا ابھی ٹھہرا ہوتا ہے اور بدن اس میں ٹھٹرتا ہے. پاروشنی ٹھٹری. اس نے اپنا مہاندرا کنارے کو کیا اور دھیرے دھیرے باہر آنے لگی. نیم روشنائی میں دریا کا کنارہ اونچا ہوتا آسمان کو لگتا تھا اور نیم روشنائی میں اس کے اوپر سمرو تھا. ٹھیک سے دیکھا تو نہیں جا سکتا تھا پر اس نے جانا کہ وہ سمرو ہے. اس رخ کی کوک میں اس رات 2 پکھیر اترے اور پھر رات کی چپ تھی. چتر کی چاندنی پھیکی پڑ چکی تھی اور وہ دونوں بے سود منہ کھولے ٹھنڈے اور تھکن سے ٹوٹتے سوتے تھے. تب سمرو کے حلق نے پھر پانی مانگا. وہ سوکھتا تھا. وہ اپنی کوہنیوں کے سہارے اٹھا اور بیٹھ گیا. پاروشنی بازوؤں میں منہ رکھے سوتی تھی. کوئی کہتا کہ وہ آگ کا کام کرتا ہے دھاتے ڈھالتا ہے اور مہرے بناتا ہے پتھر کاٹتا ہے اور یوں اس کے بدن کا پانی سوکھتا رہتا ہے اور کم ہوتا ہے اور پھر بدن پانی واپس مانگتا ہے. اور کئی لوگ یوں سوچتے تھے کہ اس کے جسم میں بہت گرمی ہے جو کم نہیں ہوتی. اس پر پانی ڈالتے جاؤ تو دھیمی رہتی ہے نہیں تو اسے جلاتی ہے.
اور اسی لیے سمرو کے پاس دن ہو یا رات ایک جھنجر پڑی رہتی تھی. ہاں، دن کو بھی اور رات کو بھی. دن کو تو اس کا ہاتھ جھنجر کی گردن پر ہی جمع رہتا تھا اور رات کو وہ اٹھتا رہتا اور اپنے سوکھتے گلے کو تر کرتا رہتا. سوتے میں اس کا گلا سوکھتا اور اس طرح سوکھتا جیسے سوکھی لکڑی ہو جو ٹوٹتی ہو. وہ اٹھتا اور جھنجر کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھاتا اور اس کا منہ اپنے ہونٹوں کے درمیان رکھ کر پانی اپنے اندر گراتا اور پھر لیٹ جاتا. آج رات بھی اسے پیاس لگی تھی، ویسے ہی جیسے لگتی تھی. سمرو نے جھنجر کے گلے کو پکڑا. رات لیٹتے وقت وہ جھنجر کو منہ تک بھرتا اور پھر ساری رات اس میں سے گھونٹ بھرتا رہتا. اسے معلوم ہوتا کہ اب جھنجر میں کتنا پانی باقی ہے. وہ جب بھی اسے اٹھاتا تو اس کی انگلیوں کا ماس جھنجر کی ٹھنڈک سے مس ہو کر بتاتا کہ اب پانی یہاں تک ہے. جہاں تک پانی ہوتا وہیں تک جھنجر کی مٹی میں ٹھنڈک رہتی اور اس کے اوپر ویسی ہی جیسے کہ رات ہوتی. کئی بار وہ جھنجر کی گولائی پر ہاتھ پھرتا تاکہ کچھ نمی اس کے اندر جائے. اس رات جب پاروشنی بازوؤں میں منہ رکھے اوندھی سوتی تھی، سمرو کا گلا پھر خشک ہوا. اس نے ہاتھ بڑھا کر جھنجر کے گلے کے گرد انگلیاں جمائی تو اسے کچھ ہوا، کچھ شک سا ہوا. ٹھنڈک وہاں سے تھوڑی سی نیچے تھی جہاں وہ پہلے تھی. اس کی ہتھیلی بتاتی تھی کہ لیٹتے وقت پانی یہاں تک تھا اور اب ذرا نیچے تھا. اس نے اس میں سے ایک گھونٹ بھی نہیں لیا تھا. جھنجر میں اتنا پانی نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا. تو پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. اس نے بڑی مشکل سے اپنے سوکھے ہوئے گلے میں سے تھوک نکلی. تو پھر ڈورگا ڈوبو مٹی پر قدم جما کر تو چلتا تھا پر دیکھ بھال کر نہ چلتا تھا. اور اس کے اندر کوئی ڈر تھا نہ وہم تھا کہ ابھی اس کے اگلے قدم پر زمین بیٹھتی جائے گی اور اس کا پچھلا قدم اٹھ کر آگے آئے گا اور وہ بھی اس کے ساتھ مکھن میں انگلی کی طرح دھنستا جائے گا. اس کے اندر کوئی ڈر نہ تھا. وہ میل کو جاتا تھا. وہ جاتا تو صرف ایک کو ملنے تھا، پر وہ اکیلا نہ جاتا تھا. نہ جاتا تھا. یہاں وہ سب تھے جو آج تک بھٹے کی چار دیواری کے اندر پیدا ہوئے اور مر گئے. نہ انہوں نے کبھی سندھو دیکھا اور نہ گھاگرا، نہ کوئی ساک انگ دیکھا اور نہ کوئی سکھ کا سانس. وہ پیدا ہوئے تو بندے کا بیج تھے، پر ہولے ہولے وہ جانوروں کے جائے بنتے گئے. اینٹیں ڈھو ڈھو کر ان کی کمر جھک گئی، کھال سکڑ گئی اور سارے جسے پر سے جانوروں جیسے بال لٹکتے تھے. اور جب کبھی ان جانوروں میں سے کوئی ایک اپنے بھوکے پیٹ اور باہر لٹکتی زبان کے ساتھ اپنے جھکے ہوئے جسے پر مالک کی مار کھاتا تو اندر سے یہی کہتا کہ میں آخر کو تم سے ملنے آؤں گا، میں تم سے میل کروں گا. پر ایسا کہاں ہوتا؟ بھلا مالک میل کرنے دیتا ہے؟ جس کے ہاتھوں میں ان پانی اور چھاؤں چھپر ہو اور مہنجوں میں حویلیاں ہوں، وہاں اس کے کنک سے بھرے گودام ہوں اور اس کے گامے پاؤں تلے اپنے جسے بچھاتے ہوں تو وہ میل کرنے دیتا ہے. پر جب کبھی ان میں سے کوئی مشقت کرتا کرتا خون تھوکتا اور ٹھنڈا ہو جاتا تو وہ آنکھیں مردہ ہونے سے پہلے یہی کہتا کہ میں میل کو آؤں گا. اور پھر جب کبھی کسی کی کوک میں سے نکلا ہوا اس کے سامنے اکڑتا اور بے جان ہوتا اور اسے اٹھا کر چار دیواری سے باہر پھینک دیا جاتا کہ بس یہی ایک راستہ تھا باہر جانے کا، تو وہ بھی یہی کہتی کہ میں میل کو آؤں گی. تو ڈورگا اکیلے ملنے کو نہ جاتا تھا، وہ سب اس کے ساتھ جاتے تھے. ڈوبو مٹی کے خاتمے پر جب اس نے رکھوں کی سیاہی کے اندر پاؤں رکھا تو وہ مسکرایا. تم یہاں ہو، میں جانتا ہوں، میں تم سے میل کرنے کو آیا ہوں. تم وہاں سندھو کے کنارے اس بھٹے کی چار دیواری کے اندر، پر یہاں بھی ہو ان رکھوں کے اندر. تم جہاں بھی ہو میں میل کرنے آیا ہوں. ڈورگا بے دھڑک اندھیرے میں چلتا تھا جیسے دیکھتا ہو، اور وہ دیکھتا تھا. چار دیواری کے باہر آ کر اس نے بہت کچھ دیکھا جو پہلے نہ دیکھا تھا، اور اب دیکھتا تھا اور اب رکھوں میں بھی دیکھتا تھا. دیکھو، میرے بڑے نے کہا کہ کبھی نہ کبھی میں میل کو آؤں گا. پھر اس کے بڑے نے بھی یہی کہا تھا اور اس کے بڑے نے بھی. سب یہ کہتے رہے اور مرتے رہے. میں اکیلا نہیں آیا، ان کو ساتھ لایا ہوں. وہ سب یہاں ہیں جو دھیرے دھیرے کڑتے رہے اور مرتے رہے، جنہیں جناور بنایا گیا. ڈورگا کے پاؤں تلے پتے چرمراتے اور رکھوں کی خاموشی میں ان کی آواز دور تک ٹوٹتی جاتی. کہیں پاس ہی اس کے مور بولا، اب بولتے ہو؟ ڈورگا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چاروں طرف دیکھا. چپ. پھر کان کے پیچھے ہتھیلی رکھ کر اس نے سنا جیسے دور کے جواب کو سنتا ہو. رکھوں کے اندر کوئی پکھیرو رک رک کر بولا اور پھر چپ ہو گیا. ڈورگا نے اپنی چپٹی ناک کے نتنوں کو پھلا کر رکھوں کے اندر ٹھہری ہوئی باز کو اپنے اندر کھینچا. پھر وہ مسکرا دیا، باز کو اپنے اندر کھینچا اور اندھا دھند بھاگنے لگا. رکھوں سے ٹکراتا ان کو پھلانگتا بھاگنے لگا. اوپر رکھوں کے اندر کوئی ٹہنی ٹوٹی اور ماسا نے آنکھیں کھول کر نیچے دیکھا. نیچے کوئی رکھوں سے ٹکراتا ان کو پھلانگتا بھاگتا تھا اور چاندنی پتوں میں سے چھن کر نیچے جاتی تھی تو وہاں پتہ چلتا تھا کہ نیچے کیا ہے. وہاں ایک رکھ کے سائے کے ساتھ ٹیک لگائے وہ اونگتا تھا. اس کی کالی آنکھیں بند تھیں اور وہ نشے اور وہ نیند اور زور کے نشے میں بے سود پڑا اونگتا تھا. تب اس کے ڈھلکے ہوئے کان تھرائے اور پھر سیدھے ہو گئے. ایک آواز آتی تھی، رکھوں میں سے ایک دھمک آتی تھی جیسے کوئی زمین کو پاؤں سے ڈھول کی طرح پیٹتا چلتا ہے. اور یہ ان رکھوں میں رہنے والے کسی جانور کی نہ تھی، کیونکہ وہ سب کے پاؤں کی چاپ کو جانتا اور پہچانتا تھا. اور نہ ہی یہ کوئی بندہ تھا کہ بندے کے پاؤں زمین پر یوں نہیں پڑتے کہ وہ ڈھول جیسے دھم دھم بولنے لگے. تو پھر یہ کیا ہے جو سنائی دیتا ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کان لگا کر سننے لگا. کوئی اس کی طرف آتا تھا.
اس کے نتنے پھڑکے اور ان میں بھوک اور بےچارگی کی باس آئی. وہ چونکنا ہو گیا. کوئی اس کی طرف آتا تھا اور اسی کے لیے آتا تھا. جب ڈورگا بھاگتا ہوا اس گھنے جھنڈ کے اندر آیا جس کے ایک رخ سے ٹیک لگائے وہ پہلے اونگتا اور اب چونکنا کھڑا تھا اور اس کی اڈیک میں تھا. اپنے پچھلے سموں سے زمین کو رگڑتا تھا تو ڈورگا ٹھٹکا اور کھڑا ہو گیا. ایک پل کے لیے اس میں وہ سارا ڈر آیا جو ان سب کا تھا جو میل کے لیے آنے کو تھے, جنہیں وہ اپنے ساتھ لایا تھا. اور یہ ڈر نکلتا بہت کم ہے بلکہ اندر بیٹھ جاتا ہے. وہ اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے نتنوں کی گرم ہوا اڑ کر اس کے جسے تک آتی تھی. میں ان سب کی طرف سے آیا ہوں جو کبھی تمہاری چار دیواری میں تھے, جھکے ہوئے لوگوں کی طرف سے جو تمہارے لیے ایٹڈ ہوتے تھے, جن سے موہنجو کے کن, گودام, حویلیاں, تالاب اور کنویں بنتے تھے. کہاوت ہے کہ اس ساری زمین پر لوگ پتھر اور گارے کی بستیوں میں رہتے ہیں اور یہ صرف موہنجو میں ہے کہ یہاں پکی اینٹ لگتی ہے. کسی نے آج تک یہ نہ پوچھا کہ ان اینٹوں کو بناتا کون تھا اور انہیں پکاتا کون تھا. سب نے موہنجو کے کنویں اور گودام دیکھے اور ان کو نہ دیکھا جو شہر سے پرے سندھو کے کنارے چار دیواری کے اندر بھٹوں پر جناور بنے کام کرتے تھے اور گارا بناتے تھے, اسے سانچے میں ڈالتے تھے, دھوپ میں سکھاتے تھے اور پھر بھٹے میں رکھ کر اس کے گرد آگ جلا کر پکاتے تھے اور آگ جلانے رکھتے تھے. اور وہ تم تھے جس نے پہلے پہل وہ چار دیواری بنائی. ان رکھوں میں میرا راج تھا. یہ کدھر سے آ گیا؟ موہنجو تو یہاں سے بہت دور ہے, رکھوں اور ریت کے پار کئی دن اور کئی رات کے مسافت پر, اور یہ وہاں سے یہاں کیسے آ گیا؟ پر اچھا ہوا جو آ گیا. بھینسا ڈورگا کے سامنے کھڑا تھا. ایک باز تھی جو رکھوں کے اندر سوئی پڑی تھی, کتنے برسوں سے, ہزاروں برسوں سے, اور وہ جاگی. ان کے جسوں سے نچڑنے والے پسینے کی باز جو اگر ایک جگہ سارا کا سارا گرتا تو گھاگرا سے بڑھ کر پھیلتا. آ گئے ہو؟ اوپر کہیں, اوپر پتوں کے درمیان انہی کے رنگ میں رنگا ماسا تالی بجاتا تھا. مجھے پتا تھا تم آؤ گے میل کرنے. نیرا ماسے کو پتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا؟ سب جانتے تھے. ایک رخ جو بوڑھا ہو کر بودن ہو چکا تھا اندر سے خالی ہو چلا تھا, بولا. یہ ادھر ہم میں پھرتا تھا اور ہم جانتے تھے کہ کوئی آئے گا جو اس کے ساتھ میل کرے گا. یہ کون بولا؟ ماسا نے کان کھڑے کیے. کون بولا؟ میں. اور کون؟ ایک رخ بولا, میں. دوسرا کہنے لگا, اور میں. ایک پیپل کے پتے کھڑکے, ہیں؟ ماسا چمبے سے بولا, میں تم میں رہتا تھا, بستا تھا, اور تم کبھی نہ بولے. آج کیا ہوا؟ کیا تم سچ مچ بولتے ہو یا میرے کان بجتے ہیں؟ اتنے میں مور بھی بول اٹھا, تم آج چپ ہو جاؤ, ہم تمہاری سنتے آئے ہیں, اب ہماری سنو. پیپل کا ایک رخ مور پر جھکا. تمہیں یاد ہے وہ آیا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہے, بہت برسوں بعد آیا ہے. ماسا ایک رخ سے دوسرے رخ پر کودتا جاتا اور کہتا, کیوں ہے, کدھر ہے؟ وہ اگر ہے تو کہاں ہے؟ ہم اس لیے ہیں کہ ہمیں ہونا چاہیے. وہ اگر ہے تو یہی ہے. وہ اگر ہے تو کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اور ان کے نیچے گھاس نے بھی شک کی بات سونگی اور بولنے لگی, وہ اگر ہے کہاں ہے؟ بھینسے کے سامنے وہ کھڑا تھا. کیا یہی ہے جس کے پاؤں زمین پر ایسے پڑتے تھے جیسے ڈھول پر تھاپ پڑتی ہے؟ چیتر کی چاندنی میں گھاگرا ایک مان جانے والی عورت کی طرح اس کے سامنے بچھا ہوا تھا اور لشکتا تھا. دور ڈوبو مٹی سے پرے رکھوں کے ذخیرے میں سے ایک عجیب آواز آتی تھی جیسے ڈھول پر تھاپ پڑتی ہو. کنک کے ہرے سٹے کو مسلنے سے دانا نکلتا تھا تو وہ پاروشنی کا سوچتا تھا. اس میں سے دکھ کا دانا نکلتا تھا. شاید یہ دانا کچا تھا, پکا نہ تھا, اور اسی لیے وہ اس رات پانیوں میں تیر نہ سکی. وہ سوکھی ہی رہی اور چلی گئی. ورچن جانتا تھا کہ وہ سمرو کو جاتی ہے. اس نے اس سمے جب چیتر کی چاندنی میں گھاگرا ایک عورت کی طرح اس کے سامنے بچھا ہوا تھا اور لشکتا تھا, پاروشنی کو اپنے آپ میں سے باہر کیا, اسے اپنے سے الگ کر کے رکھا اور خود پیچھے ہو کر بیٹھ گیا. بس اتنا وقت تھا جو اس کے لیے تھا. سارے بندے ایک دوسرے کے لیے کچھ دن رات لے کے آتے ہیں, بندھے بندھائے اور پکے پیڑے, اور یہ دن رات گزر جائیں تو باقی پھوک رہ جاتا ہے. دھروا کے جسے کی طرح جوگا بند کرنے سے خالی ہو جاتا ہے تو آپس میں میل ہمیش کے لیے نہیں ہوتے. کچھ دن رات ہوتے ہیں اور وہ گزر گئے. پاروشنی کے لیے جو دن رات تھے وہ گزر گئے. پورن کو اگر میں یہ بتاؤں کہ پاروشنی ایک بڑے پانی کی طرح آئی اور مجھ سے دور بہتی چلی گئی اور میں سوکھا رہا یا وہ سوکھی رہی اور چلی گئی تو وہ کیا کہے؟ ورچن کو موہنجو کی چھتیں, نالیاں اور گلیاں یاد آئیں. رکھوں میں جیسے کوئی ڈھول پر تھاپ دیتا چلا جاتا تھا. پاروشنی کا وہ کان جو اس کے بازو پر رکھا تھا اور دبا ہوا تھا کچھ نہ سنتا تھا, پر دوسرے کان سے وہ دھمک دھیرے دھیرے اترتی تھی. سمرو منہ پھیرے سوتا تھا پر وہ سنتی تھی. رکھوں میں اس سمے ہے کون؟ مامن ماسا, اور کون؟ اور اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ اگر وہاں پانی نہ ہو اور گھاگرا نہ ہو تو پانی کیوں نہ ہو اور گھاگرا کیوں نہ ہو اور سمرو نہ ہو اور ورچن نہ ہو, کیوں نہ ہو؟ ورچن. اس کا سانس رکا, وہ اٹھ کر بیٹھ گئی.
سمرو نے کروٹ بدلی اور زور زور سے خراٹے لینے لگا. پانی نہ ہو اور گھاگرا نہ ہو. مامن ماسا ذرا سر میں کچا رہ گیا ہے اس لیے یہ کہتا ہے, اور اسی لیے تو وہ رکھوں میں ہے. اس نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا. چیتر کی چاندنی تھی پر اس کا گلا سوکھتا تھا اور پانی مانگتا تھا. وہ چپکے سے اٹھی اور پاؤں دیکھ دیکھ کر دھرتی کنویں کے قریب گئی. وہاں اندھیرا تھا. اس نے منڈیر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا ہاتھ بوکے سے ٹکرایا, گم ہوا اور پھر چھپاک سے اس کی آواز پانی کے اندر کنویں میں گرنے کی آئی. کیا ہے؟ سمرو نیند میں بڑبڑایا. کچھ نہیں, پانی کے لیے آئی ہوں. وہ اندر سے بولی. اس نے رسی کو زور سے پکڑا اور بھرا ہوا بوکا اوپر کھینچنے لگی. جیسے ڈھول پر تھاپ پڑے ایسے ادھر سے سفر کرتی ایک دھمک آتی تھی. بوکا بھرا ہوا تھا. دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر منہ کو لگایا تو پانی وراچھوں سے بہنے لگا. اس نے بازو اوپر کر کے پورا بوکا اپنے آپ پر ڈال لیا اور گیلی ہوئی. چتر کی رات میں وہ تھوڑی سی کپ کپائی اور پھر سمرو کے ساتھ آن لیٹی. تم بھیگتی کیوں ہو؟ سمرو نے اسے ٹٹولا, کہا اور اونگ گیا. سمرو, مجھے دیکھ کر بتا, وہ بیل بوٹے جو بکلی نے میرے جسے پر الیکے تھے ویسے ہی ہیں یا پھیکے پڑ گئے ہیں؟ اس نے اگرچہ نام سمرو کا لیا تھا پر کہا اپنے آپ سے آہستہ سے, سرگوشی میں کہ وہ نہ سنے جس کا نام لیا تھا. ادھر رکھوں میں دھمک تھی. پاروشنی نے پھر کان لگا کر سنا کہ کون ہے. انہی رکھوں میں وہ دن تھے جب وہ گاگری اور وہ تینوں بھینسے کے پیچھے بھاگے جاتے تھے اور چیختے تھے. گاگری پیچھے رہ گئی تھی. اب اس کا پنجر وہیں گلتے سڑتے پتوں میں بکھرتا تھا اور تب بھینسا اس پر آیا تھا. وہ کیسے آیا تھا اسے یاد نہ تھا. اس نے کسی کو نہ بتایا تھا کہ ایسا ہوا تھا, کیونکہ کوئی بھی مانتا نہ کہ ایسا ہوا تھا. اور ایسا ہوا تھا پر اس کی من مرضی سے نہیں, زوراوری سے. پر من مرضی سے نہ بھی ہو تو بھی کہیں نہ کہیں مرضی کا ایک دانہ ہوتا ہے جو پکتا ہے اور اس میں سے رس ٹپکتا ہے. اور اس روز ورچن آیا تھا. ورچن؟ اس کا دل دھڑک اٹھا. تو یہ کیا ہے؟ پاروشنی نے سر جھٹکا. کون کیا ہے؟ ایک پاگل کتا بھونکا. ان کتوں میں سے ایک جو کسی خرگوش کے پیچھے رکھوں سے نکل کر ریت میں نکل گیا اور ہوش خراب کر بیٹھا. وہ اٹھی اور آنکھیں مل کر اپنے گھر سے باہر آئی. چاندنی میں بستی کی گلی چپ تھی اور ٹھہری ہوئی تھی. دھمک کچھ ادھر اوپر ہو رہی تھی. وہ جب بستی سے باہر آئی تو یکدم اپنے سائے سے ڈری کہ یہ کون ہے جو میرے ساتھ آتا ہے. پھر اس نے گھاگرا کو دیکھا جو لیٹا ہوا تھا اور لشکتا تھا. پانی نہ ہو, گھاگرا نہ ہو, یہ تو میرے سامنے ہے, یہاں سے وہاں تک جہاں تک میں دیکھوں بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اس کے پار کچھ نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے چاہیے نہیں. سرکنڈے دریا کے روشن فرش پر جھکتے تھے. پاروشنی؟ وہ ٹھٹک گئی. کون؟ وہ رکی. کان لگا کر سنا کہ وہم ہے یا سچ مچ کسی نے نام لیا ہے. میں ادھر ہوں. ادھر کنارے کے ساتھ وہ تھا. سایہ تھا پر وہ جانتی تھی کہ وہ تھا. گھاگرا کا کنارہ ریت تھا اور وہ ریت کچھ گرم ہوئی پھر ٹھنڈی ہو گئی. ڈھولوں کی دھمک رکی اور چپ ہو گئی. وہ دونوں اٹھے اور رکھوں کی جانب بھاگنے لگے. وہ میل کو آیا تھا. ماسا ایک رخ سے چھلانگ لگا کر دوسرے کی ٹہنی پر جا بیٹھا اور ہنسنے لگا. ڈورگا وہی تھا جہاں وہ کھڑا تھا پر اب وہ کھڑا نہ تھا. اپنی رت میں رنگا گلتے سڑتے پتوں پر پڑا تھا. اچانک مور بول اٹھا. چیتر بیتا اور وساکھ چڑھا تو جہاں رک اور بوٹے بڑھے اور پھوٹے یوں ڈورگا کا ادھڑا ہوا جسا بھی جڑنے لگا. اب وہ پاروشنی کے چھپر سے نکل کر ایک ڈانگ ٹیکتا آپو آپ گھاگرا تک چلا آتا اور سارا دن وہاں بیٹھا رہتا. بستی کے وسینک کھیت کھود چکے تھے اور ان میں موٹے باجرے کا بیج ڈال کر اسے مٹی سے ڈھک چکے تھے. پر اب وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر بڑے پانی کے لیے دریا کو نہ دیکھتے تھے, اوپر دیکھتے تھے آسمان کو. یہ کھیتی میں کی تھی, اوپر سے بہ کر آنے والے پانی کی نہیں پر اوپر سے گرنے والے پانی کی. اور اس کے لیے وہ کھیتوں سے لوٹ کر اپنے چھپروں کو پکا کرنے لگے. پکلی کے آوے کے آس پاس ٹیلوں پر بکھری ٹھیکریوں کو چن کر انہیں گارے میں ملایا اور پھر یہ لیپ چھپر کی چھت اور دیواروں پر کیا. یہ بندوبست مے کے پانی کو اندر آنے سے روکتا تھا اور شروع سے چلا آتا تھا. پانی کبھی اندر نہ آیا. انہوں نے بندوبست تو کر لیا پر جس کے لیے کیا وہ نہ آیا. کھیت کھلے چھوڑے پانی کے لیے اور چھپر لیپ پوچھ لیے اس سے بچاؤ کے لیے, پر آسمان خالی رہا. بستی والے اپنے چھپروں میں پڑے سانس اندر کو کھینچ کر سنبھالتے تھے اور اس سنبھال میں وہ باز ڈھونڈتے تھے جو سوکھی مٹی میں بند ہوتی ہے اور پانی کی پہلی بوند اسے کھول دیتی ہے, اڑا دیتی ہے, اور وہ اڑتی ہے اور سانسوں میں آ کر بتاتی ہے کہ میں آ گئی ہوں. اب زمین اندر رکھا موٹے باجرے کا بیج سوکھے گا نہیں, میں اس تک دھیرے دھیرے پہنچ جاؤں گی اور وہ پھوٹے گا. پاروشنی نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا جو دریا میں پانی کم ہونے سے اس کے بیچ کسی ٹاپو کی طرح ابھرتا تھا. اسے فکر نہ تھی, اس کے اندر بہت پانی تھے سینچنے کے لیے, اس بیج کو بوٹا بنانے کے لیے جو اس کے اندر ٹھہر گیا تھا اور اسے کہیں ماغ پو میں آ جانا تھا. وہ بھی اپنا چھپر لیپ چکی تھی. سمرو ورچن کے لائے ہوئے پتھروں اور دھاتوں سے مہرے اور منکے وغیرہ ڈھالتا رہتا
اور ورچن زمین پر اسوا کی شکل الیگ کر اسے بتاتا کہ میں نے یہ جانور دیکھا ہے جس پر وہ آتے ہیں، اور تو اسے مہروں پر بنا تاکہ لوگ جان جائیں کہ وہ کس پر آتے ہیں۔ پر سمرو کہتا، اس جانور کی چال ڈھال میری مت سے بہت باہر ہے، یہ مجھ سے نہیں بنتا، تو رہنے دے۔ اور پھر ڈورگا اس سے کہتا کہ سمرو، تو کسی مہر پر اس بھینسے کا جثہ کھود جس نے میرے جثے کو کھود ڈالا ہے، میں جاؤں گا اور پھر میل کروں گا۔ اس پر سب ہنستے اور نڈھال ہوتے کیونکہ ڈورگا آدھا رہ گیا تھا اور ٹھوکرے ٹھڈے کھا کر مشکل سے چلتا تھا۔ بھینسے کے سینگوں نے اس کے پیٹ میں گھس کر اندر آگے پیچھے کر دیا تھا اور اتنی رت نکالی تھی کہ جب سمرو ادھر گھر سے آیا اور ادھر سے ورچن اور پاروشنی بھاگے تو وہ رکھوں میں جیسے اپنی رت میں تیرتا تھا۔ پاروشنی اب ورچن اور سمرو کے پاس آتی اور جاتی تھی۔ وہ راتوں کو بہت جاگی اور اس کی آنکھوں میں بے بسی کے بہت پانی ہے۔ یوں تو وہ کبھی نہ روئی تھی، کبھی کسی کے آگے بے بس نہ ہوئی، پر ان دونوں کے بارے میں وہ کبھی ایک طرف نہ رہی، اور تب وہ دونوں میں شانت ہوئی اور اس نے ٹھہراؤ کیا کہ ایسا پہلے سے ہوتا آیا ہے کہ ایک عورت کے دو ہوں اور وہ دونوں میں رہے۔ تو پاروشنی اب دونوں میں رہتی تھی اور وہ دونوں بھی اس میں آتے تھے۔ پاروشنی کے چھپر تلے ان دو کے سوا ڈورگا بھی تھا۔ ڈورگا کون ہے؟ وہ ورچن کے پیچھے پیچھے آیا تھا موہنجو سے، اور جب سب نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو ورچن بولا تھا کہ یہیں کا باسی ہے، کہیں گیا ہوا تھا اور اب واپس آ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ وہیں کا ہو گیا، اور کبھی کسی نے نہ پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اس کی بولی ذرا وکری تھی پر وہ بولتا بہت کم تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں جہاں تھا وہاں ہم نرا جھکتے تھے، بولتے نہیں تھے، اور یہ بات اچنبے کی تھی کہ وہ جھکا ہوا تھا جیسے تیز ہوا میں دریا کنارے کے سروٹ جھکتے ہیں۔ جب وہ اپنی رت میں تیرتا تھا اور وہ اسے دیکھتے بھالتے رکھوں میں پہنچے تھے، اسے وہ دیکھا ہوا لگتا تھا۔ وہ اوپرا نہیں تھا، اپنا تھا، پر کون تھا؟ دیکھا ہوا تھا پر کہاں؟ وہ رت میں پڑا کراتا تھا۔ پاروشنی نے جھک کر اپنا کان اس کے زخمی ہونٹوں پر رکھا تو وہ کہتا تھا میں پھر آؤں گا۔ اور ورچن نے پوچھا تھا کہ ڈورگا یہ تو کسے کہتا ہے کہ میں پھر آؤں گا، پر وہ بول نہ پایا اور آنکھیں موند لی۔ لیکن اس وقت رکھوں کے اندر کوئی موجودگی تھی جو خالی ہوئی تھی اور اس کی باس ابھی وہیں ٹھہری ہوئی تھی۔ صرف پاروشنی جانتی تھی کہ ڈورگا کو اس حال میں کس نے کیا۔ وہ اس کے جثے کی بو کو پہچانتی تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ اس نے اسے اتنے قریب سے جانا تھا کہ کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے ورچن کو بتایا کہ وہ کون ہے جس نے ڈورگا کا یہ حال کیا، اور تب ورچن نے پاروشنی کو دیکھا اور اسے دیکھنے میں کچھ تھا جو پاروشنی کو بے چین کرتا تھا۔ جیسے ورچن جانتا ہو کہ وہاں جب وہ موہنجو سے لوٹتا تھا تو پاروشنی یہیں کہیں آس پاس گلتے سڑتے پتوں پر پڑی ہوئی تھی، تو تب وہاں بھی ایک موجودگی تھی جو خالی ہوئی تھی اور ایک باس ابھی ٹھہری ہوئی تھی، اور وہ سارا کچھ اب بھی تھا۔ وہ اسے اپنے چھپر میں اٹھا لائے۔ چتر کے بعد وساخ چڑھا تو ڈورگا کا ادھڑا ہوا جثہ جڑنے لگا۔ بستی والے کھیت کھود چکے تھے اور اوپر آسمان کو دیکھتے تھے۔ کئی بار یہ ہوا کہ رات کے کسی پہر ڈورگا ہڑبڑا کر اٹھا اور کہنے لگا سنو سنو، اور ان تینوں نے کان لگا کر چاروں اور سنا، لیکن وہاں سننے کو کچھ بھی نہ تھا۔ پر ڈورگا کہتا کہ سنو۔ یہ بہت بار ہوا اور انہوں نے جان لیا کہ ڈورگا کے جثے میں اس کے سینگوں سے زہر اترا ہے جو اس کے بھیجے میں رینگتا ہے، اس لیے وہ کچھ سنتا ہے پر وہاں کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے چھپری کی جھاڑی کو جلا کر اس کی راکھ ڈورگا کے پھٹ پر باندھی اور اسے بھوکڑ کا ماس کھلایا۔ گاگری کے بعد اب یہ کام پکلی کرتی تھی، اور یوں بھی وہ ڈورگا کو دیکھ کر نرم پڑتی تھی۔ کبھی کبھار سویرے یوں لگتا کہ روشنائی کم ہے، اور اس لیے کم ہے کہ چڑھتے سورج کے سامنے کچھ بتلیاں تھیں جو اس کی گردوں کو اپنے میں سموتی تھیں، اور تب وہ اندر ہی اندر آس لگاتے کہ آج آسمان گہرا ہوگا اور ڈھک جائے گا، شام تک اس میں سے پانی برسے گا۔ پر ایسا نہ ہوتا۔ سورج آسمان کو اپنی تیزی سے خالی کر دیتا اور وہ خالی رہتا۔ پاروشنی نے ایک شام اپنے کنویں میں بوکا پھینکا تو اسے لگا پانی تھوڑا سا نیچے ہے، جیسے سمرو کو لگا تھا، پر ایسا کہاں ہوتا ہے، پانی تو وہیں پر ہوگا، لیکن لگتا تھا کہ نہیں ہے۔ پاروشنی کا پیٹ اب زیادہ دکھائی دیتا تھا، پر وہ سارے چھپروں کے کھڑے اور مٹ اب بھی سویرے سویرے بھرتی تھی۔ ایک روز ڈورگا نے جانا کہ آلکس اسے نکما کرنے کو ہے، اس کا جثہ ڈھیلا پڑتا ہے، تو وہ اپنے تھڑے سے اٹھا اور چھپر سے باہر گلی میں آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سبھی اپنے چھپروں میں پڑے اونگتے ہیں اور پانی برسنے کی آواز کو سننے کے لیے کان لگاتے ہیں، سوائے ان کے جو ہاتھ سے چیزیں بناتے تھے اور اپنے کام میں مگن تھے۔ سارے میں ایک چپ تھی، پر ادھر گھاگرا کے اوپر پانی کا کوئی پکھیرو ایسے چیختا تھا جیسے تیز ہوا سروٹوں میں سے گزرے تو وہ سیٹیاں بجاتے ہیں۔ سمرو اس آگ پر جھکا تھا جس میں اس کی بنائی ہوئی مہریں پک رہی تھی، اور اس کا پسینہ جو گرتا تھا تو آگ شی شی بولتی تھی جیسے چپ رہنے کو کہتی ہو۔ اور جب اس نے سانس لینے کو سر اٹھایا تو ڈورگا جا رہا تھا۔ سمرو پھر آگ پر جھکا اور ان چوکور مہروں کو دیکھنے لگا جو اسی میں پکتی تھی۔ ان مہروں کے سارے مہاندرے وہی تھے جو چلے آتے تھے،
ہمیش سے، پر ایک مہر پر اس نے اسوا بنا لیا تھا۔ اب جو اس پر بیٹھ کر آئے تھے انہیں آئے ہوئے برسہ برس ہو چکے تھے، اور اب سنتے تھے کہ وہ ایک بار پھر اپنے اس جناور پر بیٹھ کر نیچے کسی اور طرف جاتے تھے جہاں پر سبزہ بہت تھا اور پانی بہت تھا۔ ادھر یہ دونوں کم ہو رہے ہیں۔ ڈورگا لنگ کے ٹیلے کے پاس ہوا تو اس کے دل میں وہی خوف آیا جو کبھی مہنجو میں آتا تھا، پر اتنا نہیں، کچھ تھوڑا، اور یہ خوف آیا بھی اور چلا بھی کیا۔ وہ چلتا رہا، پھر اس کے ایک بازو کی طرف وہ اونچا ڈھیر تھا جس کے کنارے سروٹ چپ کھڑے تھے، ان سے پرے نیچے گھاگرا بہتا تھا، اور دوسرے بازو پر خشک میدان تھا جو دور تک جاتا تھا، اور دوری میں کہیں پکلی کے آوے کا دھواں اٹھتا تھا۔ آوے سے پرے کھیت تھے جن کی مٹی میں باجرے کے دانے پڑے سوکھتے تھے پر پھوٹتے نہ تھے، ان سے پرے ڈوبو مٹی اور اس کے ساتھ رکھوں کا ذخیرہ۔ اور وہاں ڈورگا کان لگانے کے لیے رکا اور سنا۔ وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، خاموشی تھی۔ اس نے اپنے جسے پر ہاتھ پھیرا تو وہ جڑ چکا تھا، اور دبانے سے بھی اس میں سے ٹیس نہیں اٹھتی تھی۔ پکلی کے آوے کا دھواں آسمان میں بہت دور تک سیدھا اٹھتا جاتا تھا، اسے بکھیرنے کو ہوا نہ تھی۔ وہ گھاگرا سے ہٹ کر ادھر کو ہو گیا۔ ادھر پینڈو اور سکرا آوے کی آگ میں لکڑی جھونکتے تھے۔ گیرو اندر چھپر میں سوتا تھا، اور پکلی چاک میں بیٹھی اپنی ٹانگوں سے اسے قابو میں رکھے پاؤں میں گھماتی تھی، اور چاک پر گھومتی ایک جھنجر اس کی انگلیوں کے دباؤ سے کہیں سے پھسلتی تھی اور کہیں سے سکڑتی تھی۔ وہ پکلی کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہاں گھاگرا کے پاس اس کی ناک نے اسے بتایا تھا کہ ادھر گیلی مٹی ہے، اور اس کی باز نے اسے بتایا تھا کہ یہ وہی ہے جو مہنجو میں تھی، اور وہ اس باز کے پیچھے ادھر کو آیا تھا اور اب پکلی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مٹی اسے بلاتی تھی، وہ اس مٹی میں پیدا ہوا تھا، یہ اس کے ساتھ جھنجریں بناتی تھی، اور وہ اس کے ساتھ اینٹیں بنا لیتا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے مٹی بھلی نہ لگتی، پر ایسا نہ ہوا۔ اس مٹی نے اسے بے شک چاکر بنائے رکھا، جناور کر دیا۔ وہ اس پر تھوک نہ سکا، ہمیشہ اس کی طرف آیا۔ اب اس میں مٹی کا کیا دوش تھا؟ چاہو تو کسی کو جھکا کر اور اسے مار کر اس سے اینٹ بنوا لو، اور چاہو تو ایسی جھنجری خود بنا لو جو پکلی کی ہتھیلیوں کی گولائی میں گھومتی تھی، اور وہ اپنی ہتھیلیاں ایسے رکھتی تھی جیسے ان کے بیچ آگ جل رہی ہو اور وہ اسے تاپتی ہو۔ اس نے ڈورگا کو دیکھا تو چاک روک دیا۔ پینڈو اور سکرا پہلے ہی اسے دیکھ رہے تھے، انہوں نے چاک رکتے دیکھا تو اٹھے اور ڈورگا کے پاس آ کر اسے دیکھنے لگے اور ہنسنے لگے۔ آوے کو تمہارا باوا گرم کرے گا؟ پکلی نے زمین پر تھوک کر مٹی کے اس تھوبے کو اٹھایا جو جھنجر کی گردن لمبی کرنے کے جتن میں پھر ٹوٹا تھا، اور اسے بچوں کی طرف پھینکا۔ چلو بھاگو۔ ڈورگا آگے ہوا اور بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ انہیں آوے سے دور رکھا کرو۔ اچھا؟ وہ مسکرائی۔ ڈورگا تو نہ جانتا تھا، پر پکلی کا ایک اور دانت کم ہو چکا تھا، اور وہ مسکراتی ہوئی بھلی نہ لگتی تھی۔ گیرو ادھر پڑا رہتا ہے تو سارے کام میں نہیں سنبھال سکتی، آوا کون گرم کرے گا؟ میں ادھر برتن بھانڈے بنا لیتی ہوں اور یہ آوا تیار کر لیتے ہیں، چلو جاؤ۔ اس نے گیلی مٹی کا ایک اور تھوبا ان کی طرف پھینکا، وہ ڈورگا کو جا لگا۔ مٹی ڈورگا کے جسے کو لگی تو وہ کانپا، وہ اسی مٹی میں پیدا ہوا تھا۔ تھوبا اس کے پیٹ پر لگا، وہ ڈھیلا ہو کر گر پڑا۔ ڈورگا نے اسے اٹھا کر سونگا۔ ہاں یہی تھی جو مہنجو میں تھی۔ وہ پکلی سے پرے ہو کر آوے کے پاس گیا، آگ ابھی دھوئیں میں تھی۔ وہ بیٹھ گیا اور سوکھی ٹہنیاں توڑ توڑ کر آوے میں ڈالنے لگا۔ اندر برتنوں کی پال لگ چکی تھی، اس میں گرمی ہی نہیں تھی بلکہ ٹھنڈک تھی۔ وہ تو ہزاروں برس تک اس آوے کے سامنے جھلسا تھا اور پگھلا تھا، اور اتنا پگھلا تھا کہ اس کا مہاندرا بدل گیا تھا، پر اب فرق تھا۔ جب مٹی لا دی جائے تو فرق ہوتا ہے، اور جب مٹی خود اٹھائی جائے تو فرق ہوتا ہے، اور جب آوے کے اندر جھونک دیا جائے ساری حیاتی کے لیے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب بندہ اپنی من مرضی سے اس کے سامنے بیٹھ جائے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ڈورگا اپنی من مرضی سے آوے کے سامنے بیٹھا تھا۔ انہوں نے کھیت کھلے چھوڑے پانی کے لیے اور چھپر لیپ پوت لیے اس سے بچاؤ کے لیے، پر آسمان خالی رہا۔ اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ 7 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کتاب سننے کے لیے ایپیسوڈ 8 سماعت فرمائیں۔